बात सुनो योगी साहब यार, बात सुनो। क्या हो रहा है? क्यों लड़ रहे हैं? और यार बात सुनो जरा, आप तो रहने दो ना यार। ओके अब चलेंगी। आज शाकिर बात ही होगी। शाकिर भाई, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। अभी आपसे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बात करेंगे। उसके बाद जो सवालात हों, आइडेंटिफाई योर सेल्फ, और फिर मैं बता दूंगा कि आप सवाल पूछ लें। चंद एक सवालात भी चेयरमैन साहब लेंगे। ओवर टू चेयरमैन साहब। थैंक यू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। Thank you all for coming. I'd like to start by absolutely condemning the high-handedness, undemocratic, authoritarian, dictatorial, brutal actions of the government today. I would like to salute to the workers of the Pakistan People's Party for their resilience, for their bravery, for insisting on remaining peaceful despite police brutality. I demand the immediate release of the workers of the Pakistan People's Party. I demand no charges be filed against anyone who is undemocratically, unnecessarily arrested today while exercising their democratic right. میں نے کسی احتجاج کا کال نہیں دیا تھا, nor had I requested anyone to be present at NAB today. مجھے اپنا نوٹس Monday afternoon کو ملا تھا. Even if I wanted to, I had no time to plan for any such thing. لیکن جب ظلم ہوتا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں. اور آج پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن نے پرامن انداز سے اپنا سولیڈیرٹی دکھانے کے لیے صرف وہاں they wanted to express the solidarity by their presence, but that wasn't tolerated by the government of today. یہ بڑا this is an extremely strange step considering یہ وہی حکومت ہے, اسی پارٹی کی حکومت ہے جنہوں نے اسلام آباد کو 200 دن کے لیے یرغمال رکھا تھا, اور آج وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پرامن کارکن کو صرف 30 منٹس کے لیے برداشت نہیں کر سکتے تھے. میں ایک بار پھر یہ غیر جمہوری, اتھارٹیرین, ڈکٹیٹوریل سٹیپ کا مذمت کرتا ہوں. جمہوری ملکوں میں, پاکستان میں ہر شہری کا حق ہوتا ہے, اپنا جمہوری رائٹ ہوتا ہے احتجاج بھی کرنا. And this was absolutely unnecessary for the government to adopt such actions against peaceful workers. We've seen time and time again that the government has caved before undemocratic forces. The government has surrendered before religious fanatics. But جب جمہوریت پسند کارکن اپنے آواز اٹھاتے ہیں, جمہوریت کی بات کرتے ہیں, آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں, ان کے خلاف we see پولیس بروٹیلٹی. اور یہ ایک نیا پاکستان میں جو یہ سلسلہ ہو رہا ہے, اس کو بھی میں کنڈیم کرتا ہوں. I would like to explain what happened today. آج میں نیب میں پیش ہوا. یہ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں تھا. I was all of 1 and 2 years old جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ اسی قسم کے احتساب عدالتوں کے سامنے جیلوں میں پیش ہوتا تھا, اور آج میں پہلی بار خود نیب میں پیش ہوا. یہ the case in which I was called, یہ جو کیس ہے
جس کمپنی کا ذکر ہو رہا ہے، میں 1 سال سے کم تھا جب میں اس کمپنی میں ایک شیئر ہولڈر بنا، تو اس دن سے لے کے آج تک میرا کوئی تعلق نہیں رہا، کوئی انوالومنٹ نہیں رہا with this company. And آپ سب نے دیکھا بھی، آپ سب جرنلسٹ ہو، اسلام آباد کے جرنلسٹ ہو، کہ چیف جسٹس صاحب نے میرے بارے میں اوپن کورٹ میں پورے ملک کے سامنے، لائرز کے سامنے، آپ سب کے سامنے، جب وہ اپنا آرڈر سنا رہا تھا، کیا فرمایا تھا؟ چیف جسٹس صاحب نثار نے کہا تھا کہ میں بے گناہ ہوں، کس کے کہنے پہ میرا نام اس JIT میں ڈالا گیا، اور حکم بھی دیا کہ میرا نام JIT رپورٹ سے ایکسپنج کیا جائے. بہرحال وہ ریٹن آرڈر میں، لیٹر آرڈر میں نہیں ہوا. دوسرا ایک جو ہمارا احتجاج پوائنٹ ہے کہ as far as rule of law is concerned, jurisprudence and jurisdiction کی بات ہوتا ہے، so we feel in this case for the first time we've broken with all Pakistani case law and Pakistani precedent when it comes to jurisdiction. We've broken with all international precedents when it comes to jurisdiction, because یہ case جو ہے کراچی سے تعلق رکھتا ہے، بینک اکاؤنٹس کراچی کے ہے، alleged accused کراچی سے ہے، FIR جو ایک قسم کا ریلیٹڈ ہے اس سے، وہ بھی کراچی میں، کراچی کی بینکنگ کورٹ میں چل رہا تھا. پتہ نہیں کیوں ہمارے لیے ہر بار پنڈی ہی ایک قسم کی پلیٹ فارم بن جاتا ہے، لیکن ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کیا and we're going to continue to review this platform, this position. ہم اس کے خلاف اپنا آواز اٹھاتے رہیں گے. اس کے بعد آپ یہ بھی یاد ہوگا کہ یہ جو original matter was highlighted جب الیکشن کے دوران سو موٹو لیا گیا کہ ہیومن رائٹس کے بیسس پہ کہ ایک اس کیس کا یہ کیس جو ہے یہ سلیک ہے. مجھے اب تک سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیسے یہ کیس سلیک ہے یا تھا، اس لیے کہ FIR کاٹا گیا تھا. پریلیمنری رپورٹ جو ہے اس کیس کا that was also presented, the trial was ongoing in the banking court, لیکن اس کے باوجود سو موٹو لیا گیا اور اس کیس کو ہیومن رائٹس کے نام پہ اس طریقے سے ٹریٹ کیا گیا. اینڈ اگر ہم مانتے بھی ہیں کہ یہ سلیک ہے، تو پھر شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کیس سلیک نہیں ہے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی کیس سلیک نہیں ہے، اصغر خان کا کیس سلیک نہیں ہے. جو دہشت گردی کے واقعے ہوئے ہمارے الیکشن کے دوران وہ ہم سب بھول گئے ہیں. اینی یہ کیس سلیک تھا. اینڈ یہ کیس جو میں سمجھتا ہوں نیب کا بنتا نہیں ہے، جس میں پبلک منی کی کوشچن ہی نہیں ہے، پرائیویٹ ٹرانزیکشن کی سوال ہے، بینکنگ ایشوز ہے، بینک اکاؤنٹس کی سوال ہوتے ہیں، بینکنگ کورٹ اپروپریٹ فورم ہوتا تھا، وہ کیسے نیب کا کیس بنتا ہے؟ افسوس کی بات ہے کہ نیب کو ہر بار اس طریقے استعمال کیا جاتا ہے، بیکاز نیب کا ایک ہسٹری ہے، یہ کوئی چھپا ہوا ہسٹری نہیں ہے، یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہوا ہے. نیب مشرف کے دور میں بنا اور اس لیے بنایا گیا تاکہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہو سکے. مشرف صاحب کا سلیکٹو حکومت بٹھانے کے لیے نیب کو استعمال کیا گیا. پاکستان پیپلز پارٹی کی میجورٹی ہونے کے باوجود ہمارا پارٹی کی پیراسائٹس گروپ بنایا گیا، جس میں ہمارے جو نیب زیادہ لوگ تھے ان کو بلیک میل کیا گیا، دھمکی کیا گیا کہ یا آپ سلیکٹڈ گورنمنٹ کے ساتھ دو ورنہ نیب کا سامنا کرو. تو یہ نیب کی ہسٹری ہے. اور آپ یہ سوال پوچھیں گے، so I want to sort of preempt it کہ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہم نے ہمارے دور میں اور نون لیگ نے اپنے دور میں for whatever reason we were unable not only to bring an end to the black law, there is the NAB law, مگر ایک نیا نظام
جس میں کانفیڈنس ہو, لیجیٹیمیسی ہو, جمہوری لیجیٹیمیسی ہو, جو اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کرے, جس میں ہر پاکستانی کو ایک ہی نظر سے دیکھا جائے, ہر پاکستانی کے لیے ایک ہی قانون لاگو ہو, چاہے وہ سویلین ہو یا وردی میں ہو یا جج ہو, اور جو بھی نیشنل اسٹیکر سے پیسہ لیتا ہے ان کی they have to be held up to a higher standard. And they have to be held accountable. But until we have this lopsided, selected political accountability, tab tak unfortunately corruption ka jo malaise hai, corruption ka jo issue hai, وہ سالو نہیں ہوگا, وہ ایڈریس نہیں ہوگا. اور ہمیشہ کے لیے سیاست کے لیے جیسے ہر سیاستدان کے خلاف کرپشن کیسز بنایا جاتا ہے, ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کیا جاتا ہے, لیکن اور ہمارے کوئی اعتراض نہیں ہوتا ہے. I am not worried, I am not concerned, I am happy, I would present myself for a free and fair investigation in accordance to the law if there was any accusation or any doubt that I was involved in anything. Unfortunately, what we've seen for the last 6 months is the manipulation of rule of law, the undermining of rule of law, the complete disregard for how rule of law should function. تو اس پہ میں احتجاج کروں گا. ہمارا ایک ہسٹری ہے نیب کے ساتھ, یہ میں صرف نہیں کہہ رہا ہوں, یہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو اپنی زندگی میں کہتی تھی. جو لوگ نیب سے خوش تھے وہ بھی ان کے شکار بن گئے. تو this is a bipartisan issue. Unfortunately, we still haven't been able to capitalize on that, create the political will to amend the NAB laws. That is very unfortunate. اور ساتھ ساتھ یہ جس طریقے سے کیا گیا کہ میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بنایا جائے تاکہ ہم نیشنل سیکیورٹی پالیسی کو ریویو کرے, ہم نیشنل ایکشن پلان کی امپلیمنٹیشن کو ریویو کرے. میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ بینڈ آرگنائزیشنز, کلدن تنظیموں کے خلاف آپ نے قدم اٹھانا ہے. میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ جو منسٹرز آپ کے جو 3 منسٹرز ہیں جن کے تعلق ہے کلدن تنظیموں کے ساتھ, جنہوں نے کلدن تنظیموں کے ساتھ مل کر الیکشنز لڑے ہیں یا الیکشنز میں ان سے سپورٹ لیے, اور آج وزیر ہے, جنہوں نے ٹی وی پہ ویڈیو پہ کہا ہے کہ جب تک پی ٹی آئی کی حکومت ہے تب تک ایک اسپیسیفک کلدن تنظیم کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوگا, جب تک ایک وزیر جس کا ہسٹری ہے نہ صرف کلدن تنظیموں کو سپورٹ کرنا مگر ان کا ملیٹنٹ ٹریننگ کیمپس کو سپورٹ کرنا, تب تک آپ کی اپوزیشن یا کوئی بھی آپ کو سیریسلی نہیں لیں گے, تب تک کوئی نہیں مانیں گے کہ آپ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل کر رہے ہو. اور یہ کیا مذاق ہے کہ مجھے نیب طلب کر رہی ہے اور they're asking me about a company in which I was made a shareholder when I was less than 1 year old. میرا دھوبی کا بل, ناشتہ کا بل پہ JIT بن سکتا ہے. اگر ہمت ہے تو احسن اللہ احسان کو بھی طلب کرے, اگر ہمت ہے تو کلدن تنظیمیں کی قیادت کو طلب کرے, اگر ہمت ہے تو ٹیررسٹ فائنانسنگ پہ JIT بنا دے, اگر ہمت ہے تو بے نامی وزیر اعظم اور پچھلے الیکشنز پہ ذرا JIT بتا دے. مگر انفارچونیٹلی یہ نہیں ہو رہا ہے. ایک بالکل غلط میسج جا رہا ہے, ایک بالکل غلط پیغام جا رہا ہے. یہ پیغام جا رہا ہے کہ اگر آپ جمہوریت کو سپورٹ کرتے ہو, اگر آپ جمہوریت کے حق میں ہو, اگر آپ اپنے جمہوری رائٹس کے بارے میں بات کرتے ہو, اگر آپ ہیومن رائٹس کے بارے میں بات کرتے ہو, جو جس بھی سیاسی جماعت سے آپ تعلق رکھتے ہو, چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو, نون لیگ ہو, جو بھی اپوزیشن کی جماعت ہو, سول سوسائٹی ہو, کریٹیکل جرنلسٹ ہو, یہ حکومت تنقید کو برداشت نہیں کرتی. یہ حکومت کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کو برداشت نہیں کرتی. اور میں وارن کر رہا ہوں اس حکومت کو کہ if they continue with these authoritarian measures,
if they continue to blackmail and try and suppress dissent, then they and they alone will be responsible for the consequences. آخر میں ایک بار پھر مطالبہ کرتا ہوں کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے پرامن کارکن کو آج اریسٹ کیا گیا ان کو فل فور فری دم امیڈیٹلی ایٹ ونس، ورنہ پاکستان پیپلز پارٹی کو سٹیپس لینے پڑیں گے. ذرا ہولڈ آن شوکت پرویز صاحب، ذرا ہولڈ آن شوکت پرویز صاحب سوال کریں. بھٹو صاحب، میرا نام پرویز شوکت ہے، میں ڈیلی جنگ سے میرا تعلق ہے. اور آپ یہ بتائیں کہ آج جو آپ کے ساتھ ہوا، نیب نے آپ کی پیروی ہوئی ہے اور باہر مشورہ ہوا ہے، آپ لیگل میں اڈاپٹ کریں گے یا اسٹریٹ پاور استعمال کریں گے؟ دیکھو، ابھی تک پاکستان پیپلز پارٹی نے کوئی اسٹریٹ کا کال نہیں دیا، یہ ایک آرگینک ریئیکشن تھا. ہم بالکل لیگل فورمز کو ان میں یقین رکھتے ہیں. وی ہیو دا ہائیسٹ ریسپیکٹ فار دی جوڈیشری اینڈ فار دی آنریبل کورٹس. ہم ایشوز ہے ہمارے، کمپلینٹس ہے ہمارے، ہسٹری ہے ہمارا. ہم احتجاج ضرور کریں گے جہاں جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ رول آف لا از ناٹ بینگ فالوڈ، لیکن اس کے باوجود، ظلم کے باوجود، ہم رول آف لا اور جوڈیشری کو رسپیکٹ کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کے لیے جو ایک امپارشل، انڈیپینڈنٹ، فری جوڈیشری، طاقتور جوڈیشری ضروری ہے، اور جب تک ہم ان کو عزت نہیں دیں گے کوئی اور عزت نہیں دیں گے. تو چاہے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دے یا شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی 10 سال بعد مجھے انصاف نہ دے، ہم پھر بھی انہی کورٹس کو رسپیکٹ کرتے رہیں گے اور لیگل آپشنز کو استعمال کرتے رہیں گے. احمد منصور کے بعد سب کی باری آ جائے گی، سب کی باری آ جائے گی. احمد منصور نام ہے. جو آپ کی جب ہیئرنگ ہوئی وہاں پہ پیشی ہوئی تو آپ کے ساتھ رویہ کیسا تھا جو کنڈکٹنگ افسران تھے نیب کے، اور جو آپ کا اپنا جو آپ کا سٹانس ہے باقی جو ہیں ان کو چھوڑ کے، اس کے بارے میں آپ کو کیا لگا کہ ان کا کیا موقع ہے؟ دوسرا، جب آپ نادرا کے سامنے جیپ گاڑی کے باہر نکلے ہیں تو یہ منظر پیپلز پارٹی کے لیے اور عوام کے لیے بڑا ایک ماضی میں اس کی ایگزامپلز ہیں، تکلیف دہ ہے، اور خاص طور سے پھر دھمکیوں کی بھی آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ کو مل رہی ہیں، اس پہ بھی ایک اسٹاف پیپلز پارٹی کا آیا ہوا ہے ایک منسٹر کی طرف سے. تو اس سارے سینیریو میں کچھ احتیاطی تدابیر ضروری نہیں ہے اس طرح کا جو کنڈکٹ کرنا؟ دیکھو، جہاں تک نیب کی بات ہے، I think that the officers today conducted themselves, as far as I'm concerned, very professionally. I have nothing against them. میں جانتا ہوں کہ وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور جو لوگ ان کو کہہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، and I can't hold that against them. تو بالکل صحیح تھا، بالکل صحیح کیا. مجھ سے زیادہ ویسے they didn't take much of my time. I was waiting first جب وہ صدر زرداری سے اپنا وہ پوچھ رہے تھے، اور پھر مجھ سے بس 5 منٹ کے لیے کچھ سوال کیے، اور پھر انہوں نے ایک کویسچنیئر دیا جو میں لائرز کو کنسلٹ کر کے ان کو جلد از جلد. ایک طرف عطرت جعفری نوائے وقت سے. سر ادھر ہولڈ، ایک ادھر سے ایک ادھر سے. آپ عطرت جعفری سوال کریں. میں جی نوائے وقت سے عطرت جعفری ہوں. یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں وہ تواتر سے نیب کے حوالے سے شکایات کر رہی ہیں، موجودہ حکومت کے رویے کے حوالے سے بھی شکایات ہیں، لیکن اپوزیشن کی جماعتیں وہ کیا وجہ ہے کہ اب تک کوئی ایک متفقہ جو لاہ عمل ہے وہ سامنے نہیں لا سکی ہے؟ اس پر کوئی بات کریں گے آپ؟ ایک تو میں پبلکلی بھی میں نے بھی کہا ہے، ابھی بھی ریٹریٹ کرتا ہوں کہ اٹ واز اے مسٹیک، اٹ واز ڈیموکریٹک فورسز مسٹیک کہ ہم نے نیب میں جو ہم نے وعدہ کیا تھا چارٹر ڈیموکریسی پہ، ہم نے اس پہ عمل نہیں کیا. ہمارے وقت میں ہم یہ کرنا چاہتے تھے، انفارچونیٹلی اور ایلائز جس کا ووٹ کی ضرورت تھا وہ نہیں کرنا چاہتے تھے. اینڈ ایون ان دا اسٹارٹ یہ میاں صاحب کی جو حکومت ہے تب بھی ہم نے کوشش کی اور نہیں مانا گیا. تو انفارچونیٹلی وی فیلڈ آن دیٹ فرنٹ. جہاں تک اپوزیشن کی بات ہے، آج کل میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے خاص طور پارلیمان میں بہت اچھا جا رہا ہے. ہم نے آئی تھنک دس از دا فرسٹ ٹائم ان پاکستان ہسٹری کہ اتنا جلدی سارے اپوزیشن پارٹیز تقریباً ایک ہی پیج پر پہنچ گئے ہیں. یہاں تک کہ ہمارا 3 پوائنٹ ایجنڈا بھی سیٹ ہے کہ جہاں تک
جمہوری حقوق کی بات ہے, انسانی حقوق کی بات ہے اور معاشی حقوق کی بات ہے, ساری اپوزیشن ایک ہی پیج پہ ہے کہ ہم ان پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. آئی تھنک دیز اے پازیٹیو سائڈ. اوبیسلی ہمارے لیے چیلنجز ہیں جو قوتیں نہیں چاہتے کہ ایک تگڑا اپوزیشن ہو جو حکومت کو اکاؤنٹیبل رکھے. وہ ذرا سا ڈیوائڈ اینڈ رول اسٹریٹجی پہ یقین رکھتے ہیں, مگر پھر بھی پاکستان پیپلز پارٹی اپنے اصولوں پر کھڑی ہے. ہم ہر سچویشن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے اور ہم کسی چیز سے ملک صاحب آپ پوچھیں. چیئرمین صاحب ایک تو یہ بتا دیں کہ آر یو سیٹسفائیڈ ود دی پریزنس آف یور ورکرز ٹوڈے دے آر کمنگ ٹوڈے بیکاز کل ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی جس میں بھی کہا گیا تھا کارکنز کے کہ وہ پہنچے. اتنی تعداد سے آپ سیٹسفائی ہیں. نمبر 2 جو آپ نے 3 وزراء کا تو کہا کہ ان کی ایفیلیشن ہے, جو اپوزیشن کے اندر سے جماعتوں کی ان کے سارا ایسا ہے جن کے ملٹری بینگز بھی ہیں اور جن کا تعلق بہت قریبی ہے, ان کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ جہاں تک کارکن پیپلز پارٹی کے کارکن کی تعداد کی بات ہے, اور میں بالکل ان کو سلوٹ کرتا ہوں, فخر ہے مجھے پیپلز پارٹی کے کارکن پہ, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن ہی یہ کر سکتے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا منڈے کو ہی مجھے یہ نوٹس ملا, تو کوئی کال میری طرف سے تو نہیں آیا تھا. آپ کسی پریس کانفرنس کا ذکر کر رہے ہو, میں نے نہیں دیکھا تھا, لیکن اگر ایک کل بھی کہ لاسٹ منٹ بھی کوئی پریس کانفرنس ہوا اور پھر اس کے باوجود آج جو اپارا چوک پہ ہمارے کارکن کو روکا گیا, نادرا چوک پہ ہمارا کارکن کو روکا گیا, مختلف جگہوں پہ ہمارا کارکن کو روکے گئے, لیکن اس کے باوجود جو کارکن وہاں موجود تھے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن میں اتنا ہمت ہے. جہاں تک آپ کا سیکنڈ سوال کی تعلق ہے, ایک تو آئی ڈونٹ نو وچ پارٹی یو ریفرنگ ٹو, لیکن میں مان بھی لیتا ہوں کہ اپوزیشن میں بھی اور حکومت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جن کی لنکس ہے کالعدم تنظیموں کے ساتھ. اس وقت میرا اعتراض اس بات پہ بھی نہیں ہے. آئی ایم ناٹ کنڈیمنگ اور سیئنگ کہ پرج دا لاٹ. آئی ایم سیئنگ اس کہ اگر حکومت نے یہ پیغام دینا ہے, اگر حکومت نے یہ پیغام دینا ہے اپوزیشن کو, دنیا کو, کہ ہم سیریس ہیں, ہم واقعی دہشت گردی کے خلاف ایکشن کر رہے ہیں, ہم واقعی بینڈ آرگنائزیشنز کے خلاف اس بار ہم واقعی سیریس ہیں, تو پھر آپ کیسے اپنے کابینہ میں ایسے لوگ رکھ سکتے ہیں جو کالعدم تنظیموں کے ساتھ لنک تھے, اور نہ صرف لنک تھے مگر عام ہیں. ایک وائرل ویڈیو موجود ہے جہاں وہ وزیر کہہ رہا ہے کہ ان کے خلاف ایکشن نہیں ہوگا, تو اب میں اس وزیر کا بات کیوں مانوں؟ دوسرا وزیر نے الیکشن میں HUM کا بیسکلی مرجر کروایا تھا, جو UN کا بینڈ آرگنائزیشن ہے, PTI کے ساتھ. آج بھی لیکچرز لیتے ہیں کہ اگر آپ نیشنل ایکشن پلان کے بارے میں بات کر رہے ہو تو آپ اینٹی اسٹیٹ نیریٹو لے رہے ہو اور آپ انڈیا کے لائن فالو کر رہے ہو, وہ بھی وزیر ہے. تو مطلب ہم کیوں آپ کو سیریسلی لیں گے؟ اگر ایک وزیر موجود ہے جو ہر سلیکٹڈ گورنمنٹ میں رہا ہے, جو کوئی شرم ہی نہیں آتا اس کو, وہ بار بار کالعدم تنظیموں کے ساتھ ہمارے دور میں, دوسرے دور میں, اب you've seen them together, دفاع پاکستان councils and other events, and where it is on the record کہ اس کا تعلق ہے ان کا ٹریننگ کیمپس کے ساتھ and other things, and he is not apologetic about that now. جتنا آپ ان کو رسپیکٹ کر سکتے ہیں, you know, as much as I have izzat for them and I've never involved in anything personal. اگر حکومت نے یہ میسج دینا ہے کہ ہم سیریس ہے, then the government can't afford to have these members in their parliament. And therefore میں گورنمنٹ کو موقع دے رہا ہوں کہ آپ ان کو ہٹائیں. میں نے ان کا نام تک نہیں لیا تھا میرا پہلا پریس کانفرنس, میں بڑے سنجیدگی کے ساتھ یہ مطالبہ کر رہا تھا کہ آپ کے لیے بہتر ہے. ریحان اب ادھر ریحان وقار سے اپنی ذمہ داری کو ادا کرے اور اگلے ہفتے جو نیب کا اجلاس ہے پیپلز پارٹی اس میں شرکت کرے گی. یہ 2 سوال. ایک تو یہ کیا منافق حکومت ہے. جیسے میں نے کہا, یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اسلام آباد کو 200 دن کے لیے یرغمال رکھا, چین کا صدر کی دورہ کو کینسل کروایا. آج ہمیں لیکچرز, ہم نے کون سا لائن کراس کیا؟ انہوں نے لائن کراس کیا. کسی پیپلز پارٹی نے کی کارکن نے کسی کو پرووک نہیں کیا. They were all attacked first.
ہمارے پاس ویڈیو ایویڈنس موجود ہے. جو بھی وہ کٹ کر کے پیش کرتے ہیں میڈیا میں, ہم جانتے ہیں, آپ جانتے ہو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کب وائلنٹ ہوتے ہیں. تاریخ میں ایک بار مجھے بتا دیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن وائلنٹ ہو کے کسی وائلنس پروٹیسٹ کو شروع کیا. آپ بالکل یقین نہیں رکھتے اس میں. I understand کہ ایموشنل ہو جاتے ہیں, پھر آپس میں لڑ جاتے ہیں, ایشوز ہو جاتے ہیں, but it's never been instigated by the Pakistan People's Party and no was it instigated to get. وقار ستی اور پھر آصف. میرا نام وقار ستی میرا نام ہے اور جیو ٹی وی سے میرا تعلق ہے. آپ نے اپنی باتوں سے اندیا دیا کہ آپ عدالتوں میں مقابلہ کریں گے نیب کا اور سب کا. دوسری طرف جو آپ مطالبہ کر رہے ہیں 3 وزراء ہیں اور تنظیموں کے بارے میں ظاہر ہے اس کے اوپر نہ آپ وہ گلی بلوں میں جا رہے ہیں نہ احتجاج کر رہے ہیں. ابھی تک آپ کیا مطالبہ کریں گے کہ کب تک کا ٹائم دیں گے کہ اگر نہ ہوا تو آپ کوئی اور اقدام کریں گے, یا اور اس کے اوپر صرف آپ بات کر رہے ہیں, آپ کے اتحادی اپوزیشن کی جماعتیں بھی آپ کے اس کے ہمخیال ہیں کہ نہیں ہیں؟ ابھی تک میں نے نہ اپوزیشن پارٹی سے بات کیا ہے. تو جیسے میں نے کہا, the way I had phrased it, even though the government has overreacted irrationally, I had phrased it in a very serious way. I didn't take their names. I wanted the government to take onus and cognizance of this issue and take appropriate action. میں نے اس لیول تک رکھا تھا, لیکن یہ اتنے دور تک یہ ہے تو obviously I'll have to go towards more of a demand. اور پھر میں ضرور اپنے opposition parties کے ساتھ بھی بات کروں گا. امید کرتا ہوں کہ وہ بھی میرے بات کو مانیں گے, اس لیے نظریاتی نون لیگ بھی یقین رکھتے ہیں ان باتوں میں, اور باقی بھی انشاءاللہ تعالی ہمیں سپورٹ کریں گے. کوسچن فرام دا لیڈی امبر سے پوچھ لیتے ہیں. قریشی صاحب نے نیشنل ایکشن پلان پر بات چیت کے لیے, بحث کے لیے تمام پارلیمانی جماعتوں کے رہنماؤں کو بلایا تھا 28 مارچ کو. پی ایم ایل این کی وجہ سے تو نام ملی ہے, پیپلز پارٹی کا کیا مطلب؟ دیکھیے, آئی فیل ویری سوری فار شاہ محمود قریشی صاحب. سمجھ لگتا ہے کہ وہ واحد سیریس بندہ ہے جو واقعی کوشش کر رہا ہے. اسمبلی میں بھی اس نے بڑا رسپانسبل جواب دیا تھا, اور اس قسم کی قدم کو تو حکومت کی ذمہ داری ہوتا ہے. لیکن جب وزیر اعظم خود انٹرسٹ نہیں شو کرتا, جب وزیر اعظم خود جب بھارت کے خلاف بھارت کے ساتھ اتنا بڑا واقعہ ہو رہا تھا, he was miscalling Modi جب the army chief was briefing the parliamentary leaders. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا رویہ has not been positive towards the opposition. آپ بیٹا آپ آپ کھڑے جاؤ. ہولڈ آن وہ it seems that the foreign minister is acting alone and he doesn't have the support of the rest of his cabinet, in which case I personally may not be able to attend, but perhaps will send party representatives. ذرا ہولڈ آن, اس سے سوال لے لیتے پھر آپ سے لیتے, اس کے بعد آپ سے. بابر صاحب کا مرضی, آپ لے لو, آپ سے لے لیتے سوال ہوگا, کیوں نہیں ان کو, آپ سوال کر لو, اس کے بعد آپ کر لو. شارٹ رکھیے, شارٹ پلیز. آپ کا بہت شکریہ. ایک بات آپ کا آواز سن کے مجھے یاد آیا کہ ہمارے کچھ پارٹی کے عہدیدار اور کارکن زخمی ہیں, خاص طور پہ میرا فاٹا کا پریزیڈنٹ چٹان خانزادہ چٹان صاحب جو ہے, اس کے ساتھ اس کے ساتھ بھی تشدد کیا گیا. ہمارا ویمنز ونگ کی جنرل سیکرٹری معزز فیض ملک صاحبہ بھی زخمی ہیں, ہمارا PYO کا پریزیڈنٹ بھی زخمی ہے, ہمارا فارمر MPA ضیاء اللہ افریدی بھی زخمی ہے, اور کافی اور ہمارے کارکن زخمی ہیں. اور ابھی آپ مجھے بتا رہے کہ ہولڈ آپ سوال کرو, آپ سوال کرو. I haven't answered his question yet, guys. Please, پلیز مجھے سوال کا جواب دے دو, ایسے نہیں ہوگا نا. اوکے, جہاں تک آپ نے ایکشن اگینسٹ بینڈ آرگنائزیشنز, میں نہیں مانتا. We've heard this again and again and again and again and again کہ بینڈ آرگنائزیشنز کے خلاف ایکشن لیا گیا. میں نہیں مانتا. آپ کہتے ہو آپ نے اریسٹ کیا ہے, میں کہتا ہوں کہ نہیں, آپ نے ان کو پروٹیکٹیو کسٹڈی میں ڈالا ہے تاکہ انڈیا کا جہاز ان کو نہ اڑا دے. آپ کہتے ہو کہ آپ ان کے بینک اکاؤنٹس فریز کیا ہے, مجھے کیا پتا.
मैं क्यों यकीन करूं, और किस किस्म के फ्रीज है ये? वो जैसे मुशर्रफ के बैंक अकाउंट्स फ्रोजन थे जब उसने पैसा निकाला था। तो अगर आप अपोजिशन की सपोर्ट चाहते हो, आपने अपना सीरियसनेस दिखानी है, आपने अपोजिशन को ऑन बोर्ड लेना है, इंगेज करना है एंड बिल्ड द कॉन्फिडेंस ऑफ द अपोजिशन। कुछ ये हमेशा से मेरा स्टांस रहा है, मैं हमेशा से कहता आ रहा हूं, आई हैव नॉट चेंज माई पोजिशन, आई हैव नॉट टेकन एनी यू टर्न। यू आर नाउ, after having taken support from banned organizations during the elections, after having mainstream banned organizations to gain their support during their organizations, you are now turning around and saying, नहीं हम अपने allies के खिलाफ action ले रहे हैं, देखो हम कितने अच्छे हैं। मैं नहीं मानता is the answer to your first question। जहाँ तक पिंडी का सवाल है, मुझे नहीं पता पिंडी में ऐसे क्या है, आप मुझे बताएं कि शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस भी यहाँ हो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ जो हुआ वो यहाँ हुआ, और इस केस में जब रूल ऑफ लॉ ये नहीं कहता है, जुरिस्डिक्शन ये नहीं कहता है, बस किसी न किसी का जिद है कि जब भुट्टो को बुलाना है तो पिंडी में हो। आप कर लो, आप कर लो, आप पिंडी में ये एक मुकाम उसके बाद आप जहाँ पे धरना हुआ था और काजी फायद ईसा ने एक फैसला दिया था कि उस धरने के पसे पर्दा किरदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सियासी जमातें उस फैसले की इम्प्लीमेंटेशन का मुतालबा क्यों नहीं करती? आपने बिल्कुल अच्छा याद दिलवाया हमें कि ऐसा कोई फैसला आया था हमारा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और मैं समझता हूँ कि अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो बिल्कुल ये स्लैकनेस है और इस पे तो बड़ा सख्त एक्शन लेना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इसमें शायद कोई इम्प्लीमेंटेशन बेंच नहीं बनाया गया जैसे कि हमारे केसेस में होते हैं। अनफॉर्चुनेटली जैसे असगर खान केस में कोई इम्प्लीमेंटेशन बेंच नहीं है, और वो केस भी लगा हुआ था और फिर से पोस्टपोन हो गया, लेकिन स्लैक तो नहीं है। आप सवाल कर लो, बात तो सुन। अच्छा नहीं मैं आऊँगा, अच्छा ठीक कर लो, तो उसके बाद आप कर लो। मामले में इदारों ने हद से तजावुज़ किया, क्योंकि आज आपने रियलिटी को फेस किया और आपने कहा कि मैं नहीं मानता। क्या आप समझते हैं, आपने पहले नवाज शरीफ पर माजी में तनकीद भी की, लेकिन आज आपने हकीकत को फेस किया, क्या आप समझते हैं कि इदारों ने हद से तजावुज़ किया था नवाज शरीफ के मामले में? और सेकंड, कि आज पीपल्स पार्टी के कारकुनों की तरफ से भी, दोनों साइड से हम वहाँ पे मौजूद थे, ये कुछ हुआ, तो क्या आप जिस तरीके से कारकुनों के साथ हमदर्दी कर रहे हैं, दूसरी साइड के साथ भी आपकी हमदर्दी है? जैसे कि आप मियां नवाज शरीफ और नून लीग के बारे में पूछ रहे हो, आई डोंट नो व्हाई ये सवाल मुझसे बार बार पूछा जाता है। बिल्कुल मेरे पार्टी में हॉक्स है, काफ़ी ज़्यादा हॉक्स थे जिनके खिलाफ बहुत जुल्म किया गया, और वो काफ़ी सख्त बोल रहे थे, लेकिन उसी वक्त चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ दे रहा था, और पार्टी का मौक़िफ़ ये था कि पार्लियामान को हल निकालना चाहिए, पार्लिमानी फोरम पे हमें इसका हल निकालना चाहिए, पार्लिमानी कमेटी को इस पनामा इशू को एड्रेस करना चाहिए। पीटीआई नहीं माना, नून लीग नहीं माने, और फिर हम इदारों की तरफ या नैब हो या कोर्ट्स हो वहाँ खींचा गया और सियासत खेला गया। तो वो मेरा मौक़िफ़ नहीं था, और आज भी मैं समझता हूँ कि हमें करप्शन को टैकल करना है, और जो भी ज़्यादा शोर करप्शन पे करता है, ज़्यादा गन पे फेंकता है, ज़्यादा सियासत करता है, ही इज़ नॉट सीरियस इन टैकलिंग करप्शन। अगर आप सीरियस हो तो फिर आपको क्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी के लिए कोशिश करना पड़ेगा, जैसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। जहाँ तक आप कह रहे हो, मैं नहीं मानता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इनिशिएट हुआ होगा। मैं बिल्कुल ये मानने के लिए तैयार हूँ कि अगर पुलिस फोर्सेस ब्रूटैलिटी के शिकार हुए, फिर उसमें नौजवान ख़ास तौर पे जोश में आते हैं, और उसका कॉन्सिक्वेंस में से जो कुछ हुआ उसको मैं ज़रूर कंडेम करता, लेकिन आई रीइटरेट कि पीपल्स पार्टी ने इसको इंस्टिगेट नहीं किया। उसके वक्त से बाद से आपके खिलाफ जो तेजी आ गई है आपके एक्शन में, और दूसरा अब से थोड़ी देर पहले जो हुकूमती तर्जुमान है वज़ीर इत्तलात, उन्होंने ये कहा है कि ये जितना मर्जी ये कर ले, शोर कर ले, काम कर ले, हमारा एहतसाब का अमल जारी रहेगा और रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। क्या करेंगे? एक तो आई थॉट वो कहते थे कि नैब इंडिपेंडेंट था, अब वो कह रहे हैं कि वो अपना जिम्मेदारी पूरे करेंगे। चले फैसला कर ले कि इंडिपेंडेंट है या आप चला रहे हो जैसे है।
आपका पहला सवाल क्या? नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद आपके हाँ, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये सख्ती नवाज शरीफ की बात है, कुछ लोग कह रहे हैं कि आपने तो मुतालबा किया कि ये इन वज़ीरों को जाना चाहिए और ये तो इमरान खान भी नहीं कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन के सामने सब कुछ है। मैंने इलेक्शन के दौरान घोटकी में जब आई personally experienced on my drive throughout Sindh the efforts to undermine the Pakistan People's Party, और मैंने उसके खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस घोटकी में on the border of South Punjab किया था। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सेंसर हुआ और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के फ़ौरन बाद ये सो मोटो हुआ था। फिर अगर आप इस केस का डेट्स निकाल के देख लें, स्पीकर का इलेक्शन, PM का इलेक्शन, प्रेसिडेंट का इलेक्शन, ज़रा कंपेयर कर दें। उसके बाद मैं गिलगित बल्तिस्तान में था। गिलगित बल्तिस्तान में हमने एक भरपूर टूर किया था और आखिर में अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक वार्निंग दिया था कि अगर वज़ीर आज़म बाहर जाके मुल्क का बदनामी करेगा तो मैं भी वो सवाल पूछेंगे जिनका जवाब किसी के पास नहीं है, जो इसका लेजिटिमेसी और इलेक्शन पे शक डालेगा और उनको दिलाने वाले को बेनकाब करेगा। उसके बाद मुझे पहला नोटिस मिला। फिर जब सखर में हमारा पार्टी फाउंडेशन डे का इवेंट हुआ तब मुझे एक और नोटिस मिला। फिर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के दिन जब मैंने अपना तकरीर की, मुझे ECL पे डाला गया। तो इस किस्म का जो कॉरेलेशंस है मेरे पार्टी कारकुन देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रूल ऑफ लॉ में यकीन रखती है। हम इस जुडिशरी को रिस्पेक्ट करते हैं, इज़्ज़त बहुत ज़्यादा है हमारा इस जुडिशरी के लिए, और जो भी वो फैसला करे हम उनके फैसले को मानते हैं। बहुत शुक्रिया जी। बिलावल साहब और पाकिस्तानी अखबार से मेरा ताल्लुक है। मेरे दो छोटे छोटे सवाल हैं। एक, आपने जो शुरू में कहा कि चीफ जस्टिस साहब ने आपको कमरा अदालत में इनोसेंट करार दिया और सारी दुनिया में वो छपा, फिर जो फैसला आया वो तब्दील शुदा था। एक तो ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि क्या फैसले इस तरह तब्दील होते हैं और क्यों हुए, और इस सारी सूरत हाल में जो बातें की हैं आपने, पार्लियामेंट जो आपका अदारा है वो पूरी तरह इररेलेवेंट हो चुका है। तो आप क्या मुस्तकबिल देखते हैं? क्या सियासत और सियासतदान कटहरे में रहेंगे? शुक्रिया। तो इसी के ऊपर सप्लीमेंट्री देखो, प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन। एक तो जब साबिक चीफ जस्टिस साहब ने आपको कमरा अदालत में मासूम करार दिया था, फिर जो रिटन फैसला आया उसमें वो तब्दील शुदा था। क्या अदालतों के फैसले कभी इस तरह तब्दील होते हैं? So can I answer this one first and then I'll answer the next one. देखो, I believe that this can only be an innocent mistake. इससे ज़्यादा यही मसला है. It's just a mistake. Because it's not possible कि one judge in front of all the journalist community, in front of all the lawyers, says मैं order दे रहा हूँ, ये बेगुनाह है, किसके कहने पे आपने इसको घसीटा है इस केस में, और फिर उसका जिक्र ही ना हो, और जब रिव्यू में पूछा जाए तो फिर कहा जाए कि ऐसा तो हुआ ही नहीं था, आपकी गलतफहमी है। लेकिन जिस इदारा का इतना एक्टिव प्रेस रूम होता था, जो हर बात का नोटिस और कॉन्ट्रडिक्शन देता था, किसी ने इसका तो काउंटर नहीं किया। For a whole week it ran in the media. So I think it's just a mistake, and I very respectfully would like to ask and request the honourable judges that this sends a very wrong message and undermines the institution and credibility of the judiciary that I do not want. And bada meherbani, there's a transcript available, there are tapes available, just look at those again. And if you feel that the matter needs to be redressed, फिर आप redress कर लें। जहाँ तक आपका सवाल था कि फैसले, जहाँ तक आपका सवाल है कि do decisions change? Now that is a question for the courts to answer, but I have to say
کہ بالکل ماضی میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ہمیں یاد ہے آن دا ریکارڈ ججز ہے کہ کیا ہوتا تھا. مشرف کے دور میں بھی یہی ججز آن دا ریکارڈ ہے. اور اب پھر اگر ہمارا کیس, یہ میرا کیس میں نے ذکر کیا, یہ وربل آرڈر دے کین سے کہ وربل آرڈر تھا, وربل میں ریٹن میں فرق ہو سکتا تھا, مگر انہوں نے وہ آرگیومنٹ بھی نہیں دیا. انہوں نے کہا یہ ہوا نہیں. بٹ اینی وے لیٹس ایکسیپٹ کہ وربل آرڈر میں اور ریٹن آرڈر میں تھوڑا فرق ہونا نہیں چاہیے, مگر ہو گیا. مگر آپ کیسے ایکسپلین کرتے ہو جب ریٹن شارٹ آرڈر میں اور لانگ آرڈر میں کمپلیٹلی کانٹراڈکٹری ججمنٹس آتے ہیں؟ اور ایسا ہی ہوا ہے پولیس کیس میں, جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان, آنریبل کورٹ آف پاکستان نے ہیز ریٹن شارٹ آرڈر میں لکھا ہے پروونشل پاور ہے, the provinces should legislate and action was taken in accordance to that. Months later جب written long order آتا ہے تو پھر یہ concurrent list کا subject بن جاتا ہے اور وفاق بھی اس پہ legislate کر سکتا ہے, جو 18th amendment سے پہلے بھی نہیں ہو سکتا تھا. تو پھر یہ غلط پیغام جاتا ہے. لیکن that should be asked of the courts, not for me. It's for them to clarify the آرمی کورس کا کیا ہوا تھا مخصوص حالات میں؟ 4-5 سال گزر چکے ہیں. کیا آرمی کورس کا مقاصد جو ہیں وہ حاصل ہو چکے ہیں؟ اب حکومت آپ لوگوں کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے آرمی کورس کی ایکسٹینشن کے لیے. اگر کر رہی ہے تو وہ کہاں تک پہنچے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی ضرورت ہے ایکسٹینشن کی؟ اور اس کے ساتھ ہی سپلیمنٹ لے لیں جو کہ بابر صاحب I haven't approached officially by the government on the questions of military courts. میرا موقف میں نے پبلکلی دیا ہے, کافی دیر سے دیا ہے. I believe the military courts were supposed to be for 2 years. They had a sunset clause the first time around, and those 2 years expired. They were restored for another 4 years. Those 2 years have also expired. I do not believe that this is a long-term solution. Military courts is no solution in any democracy. And also I've been a little bit disappointed by the military courts. ہم نے سوچا تھا کہ یہ military courts اس لیے بنے تھے کہ وہ groups جو civilian courts کے لیے مشکل تھا ٹرائل کرنے کے لیے, ان کا حساب لیا جائے گا اس میں. Unfortunately, we hear a whole host of complaints from the human rights community. And in times of war, unfortunately, those things are compromised on. Perhaps they shouldn't be. But when you don't see the results of the actions, when you believe that only a strong, powerful, independent judiciary should be the forum where such decisions are made, and if the judiciary themselves sets up an internal court that's appropriate to deal with these matters, I would respect it. But I have not been approached by the government officially. I still believe that military courts are not the solution for terrorism, extremism, not in the short term nor in the long term. And I cannot support the government on military courts. Come. Chairman sir, we take last question of that lady in the corner. پھر وہ ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا سپریم کورٹ آزاد ہے, انڈیپینڈنٹ ہے, اور میں ان کو بڑا رسپیکٹ کرتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ صدر زرداری has done nothing wrong. تو کوئی وجہ نہیں ہے صدر زرداری کا. There's no reason for Sadr Zardari to be arrested, and that is a very hypothetical question. فاروق نواز بھٹی پبلک ٹی وی سے آپ ریپرزینٹ کر اور پارلیمان کی آپ نے بات کی ہے, تو کیا پارلیمان کے اندر جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی بھی حکومت رہی, جس کا آپ نے ذکر بھی کیا کہ نیب کے وہ قوانین جو ہیں آپ ان کو کیوں نہیں ختم کر سکے, اور پنجاب اسمبلی میں جس طرح تمام اراکین نے اپنی تنخواہوں پر دستخط کیے اور ایک میسج دیا قوم کو کہ کیا اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ خود اگر پارلیمان کرنا چاہے تو اس کا کوئی طریقہ قوم کو بتا دیں کہ قوم کے جو کروڑوں اور اربوں روپے کھائے گئے ہیں, جس میں صرف سیاستدان نہیں ہے, جس میں سول بیوروکریسی ملٹری بیوروکریسی ہے, اس پر آپ اپنے ایجنڈے کے حوالے سے بات کریں گے. اتنا لمبا سوال تھا کہ obviously میں شروع تو بھول گیا ہوں, مگر جہاں تک اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہے, جو حل ہے اس سچویشن کا وہ سینیٹر فرحت اللہ بابر کا بل ہے.
जो अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी को प्रोवाइड करती है। पहले भी हमारे पास दूसरी जमातों की तरफ से सपोर्ट नहीं था, इवन दो आई सपोर्टेड इट, बट इंशाल्लाह ताला आगे जाके इस बिल के लिए सपोर्ट हमें मिलेगा। तब तक जो भी रिफॉर्म्स हम कर सकते हैं नैब को, जो जिस तरीके से हम इसको एक मोर ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबल ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, इन लाइन विद इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, इन लाइन विद द यूएन चार्टर कि एनीवन चार्ज्ड will have the right of presumption of innocence before proven guilty, to remove the way in which it is manipulated to support the government's cronies, corrupt cronies। जिस तरीके से नैब खुद एक मनी लॉन्ड्रिंग का इदारा बना हुआ है, जिस तरीके से the preferred people and individuals of the government can whiten their black money by just providing a portion in return to NAB। I mean, ये निज़ाम इंसाफ का निज़ाम नहीं है, एहतिसाब का निज़ाम नहीं है, इंतकाम का, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का निज़ाम है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसके पास कानून मौजूद है, वे रेडी एंड प्रिपेयर्ड to take the appropriate action। आप सबका बहुत शुक्रिया।